आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। ये प्रोग्राम है एमफिल उर्दू का। एमफिल उर्दू के सेमेस्टर दवम में तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन को एक लाज़म पर्चे के तौर पर शामिल किया गया है। इसका कोड उर्दू 5114 है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को जारी रखे हुए है और इसका मकसद तालिब इल्मों को कोविड-19 के इल्मी नुकसान से बचाना है। इस सिलसिले में हमारा आज 25वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 25। तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन के सिलसिले में हम इससे पहले 24 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये लेक्चर मकाला निगारी के असूल व ज़वाबित और उससे मुतल्लिका इस्तिलाहात से बारे था। इसमें हमने तदवीन के भी मुख्तलिफ़ मराहिल को, तदवीन के मुख्तलिफ़ असूलों को देखा। हमने गुज़श्ता कुछ लेक्चर से उन इदारों को जो इस सिलेबस में शामिल हैं और उन्होंने अशाअती और तहकीकी तदवीनी हवाले से खिदमात सरअंजाम दी हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए उनकी खिदमात का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मुक़तदरा कौमी ज़ुबान के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर था। हमने गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किया था जब जमील जालबी साहब ने इस इदारे को बतौर सदर ज्वाइन किया, कैसे उन्होंने इस अधूरे कामों को मुकम्मल किया। कौमी अंग्रेज़ी लुग़त की तैयारी और इरशाद, फिर इफ्तिखार आरिफ साहब ने सदारत संभाली इसकी। अकादमी अदबियात के तज्ज़िये के और तजुर्बे के साथ उन्होंने यहाँ पर तराजुम के काम का आगाज़ किया। मुक़तदरा के मकासद को हमने देखा कि ये कौमी ज़ुबान के फ़रोग़ को और सरकारी ज़ुबान बनने के हवाले से क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उस हवाले से चैलेंजेस को देखती है। फिर हमने उन किताबों को जो हवाला जाती किताबें थीं इस्तिलाहात व लुगात के हवाले से, उनको देखा था और उन्हें याद करने के लिए आपको ताकीद भी की थी और ये भी कि आप उन किताबों को हासिल करें और उन्हें पढ़ें। आज का मौजू भी गुज़श्ता से पेवस्त है और हम इससे आगे बढ़ाते हैं। मुक़तदरा की तश्कील कैसे होती है, इस तंज़ीम की, इस सरकारी इदारे की जो हिरार्की है, हैयत हाकिमा, वो कितने अरकान पर मुश्तमिल है। तो मुक़तदरा की इंतज़ामी कमेटी या उसकी जो हाकिमा की हैयत है, जिसे हम इंग्लिश में हिरार्की कहते हैं, वो 19 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 10 अरकान, 10 मेंबर नामज़द किए जाते हैं और बकाया मेंबरान मुख्तलिफ़ मुक़तदरा के तहत, यानी सरकार के तहत मुख्तलिफ़ इदारों में आला ओहदों पर काम करने वाले अहबाब होते हैं, जिन्हें इसके नुमाइंदे के तौर पर शामिल किया जाता है। वो भी मुक़तदरा के मेंबर होते हैं, इस कमेटी के मेंबर होते हैं। मुक़तदरा के फ़राइज़ जहाँ हमने देखे थे कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के हवाले से मुक़तदरा के ज़िम्मे इसे सरकारी ज़ुबान बनाने में
پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لینا بھی تھا، اس تحت لاحہ عمل تیار کرنا تھا، پھر یہ کہ چارٹر بنانا تھا پورا، جس کے تحت اس زبان کے نفاذ کو اور نفوذ کو آسان بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مقددرہ کے ذمے علمی کام بھی ہیں۔ علمی کام کے لیے ہر طرح کے کاموں کو، اعمال کو مقتدرہ نے اس کی ڈویژن کر رکھی ہے۔ تو جو علمی کام ہے وہ دارالترجمہ اور دارالتصنیف جو ہے، اس تحت ان اداروں کے تحت ان کاموں کو عمل میں لایا جاتا ہے، ان کاموں کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس میں علمی کام میں ترجمہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آئے تھے افتخار عارف صاحب تو انہوں نے بہت سے تراجم کروائے تھے، اور جالبی صاحب کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ترجمے کا ایک باقاعدہ شعبہ مقتدرہ میں قائم ہے، جس کا کام ہی دنیا کے اعلیٰ ادب کا مختلف زبانوں سے شائع ہونے والا عالمی ریکگنائزڈ مسلمہ ادب، ایک جسے کوالٹی لٹریچر کہتے ہیں، اس کو ترجمہ کر کے اردو میں ڈھال کر اپنے قارئین کو، اپنے لوگوں کو، اردو زبان بولنے والوں کو ملکی اور قومی سطح پر اسے مہیا کرنا اور اس کی فراہمی کو آسان بنانا، یہ اس کا ایک علمی کام ہے۔ دوسرا تصنیف کا ہے، جس کے تحت ہم نے کتابوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کتابوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں اصطلاحات کو اور متعلقہ مضامین کے ماہرین سے بات کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا اصطلاحات کی جو کلیات مرتب ہوئی تھی، اور اس میں ہر شعبے کا، تقریباً ہر شعبہ جو ہے مقتدرہ نے اس کی کشاف، ان کی انٹرپریٹیشنز، ان کی انٹروڈکشنز، ان کی کنورژن جو ہے وہ اردو زبان میں مہیا کی تھی۔ پھر اس پر نظر ثانی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے جتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اتنی زیادہ سرعت کے ساتھ اور اس کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر شاید ابھی مقتدرہ جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی، چونکہ تبدیلیاں آئے دن آتی ہیں، اور ہمیں ایک بڑی فعال ضرورت ہے، ایک مستقل طور پر فعال رہنے والے ایک ٹیم کی اس حوالے سے۔ تو ہر حصے میں ایک ذیلی مجلس بھی بنائی جاتی ہے جو ان تمام چیزوں پر نظر رکھتی ہے، اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، اب ایڈٹ کیسے کیا جائے اگلے ایڈیشن کو، جن اغلاط کا نشاندہی ہوتی ہے ماہرین سے انہیں درست کرنا، اس مطابق ڈھالنا، اسے نئے سانچے میں ڈھالنا، یہ سب ذیلی اداروں کے اور ذیلی مجلس کے ذمہ کر دیا جاتا ہے۔ مقتدرہ نے اردو ٹائپ رائٹر کا بھی ایک جامع، ایک کلیدی، ایک تختہ تیار کرنے کا، کی بورڈ تیار کرنے کا منصوبہ شروع کیا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، جسے حکومت پاکستان منظور اس نے کیا، اور سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں اس کلید کو، ٹائپ رائٹر کو استعمال کرنے کی پیشکش اور تجاویز جو ہیں وہ سامنے تھیں۔ پھر تبدیلیاں کچھ واقعہ ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہوئے جو آئی ٹی کا عہد ہے۔ تو اس عہد میں اب گوگل اور بہت ساری دیگر، آپ ایک جاتے ہیں ایپس پر جاتے ہیں، اسٹور پر، تو وہاں پر صرف لکھیں اردو کی بورڈ، تو آپ کو کئی کی بورڈ جو یہاں کے اپنے ملک سے باہر مقامی، بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے کام کر کی بورڈ کو، اور بڑے جامع کی بورڈز آپ کو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹائپ رائٹر کا جو زمانہ تھا، اس کے لد جانے کے بعد اور اس نئے زمانے کے آنے کے بعد، اردو زبان کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ اصطلاحات کا ترجمہ، اگرچہ وہ ٹھیک بیٹھے نہ بیٹھے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس پر کام جاری ہے۔ آپ گوگل پر بھی لکھتے ہیں جا کر، آپ ٹرانسلیٹر میں بھی لکھ دیں کوئی لفظ، تو وہ اس کا ایک معنی جو ہے، جو آپ کو
کم از کم بنیادی معلومات اس بارے میں مہیا کر سکتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ مقتدرہ کا کام تھا کہ مقتدرہ نے اس حوالے سے بنیادی کام کا آغاز کیا تھا اور ایسے کی بورڈ کی ضرورت پر زور دیا جو آسان بنائے اس سارے عمل کو۔ تعلیم کے شعبے میں بھی، دفاتر کے علاوہ تعلیم کے شعبوں میں بھی مقتدرہ کی اشاعتی سرگرمیاں بہت قابل ذکر رہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اصطلاحات کے تراجم اور تشریحی فرہنگوں کے حوالے سے اور درسی کتب کی تخلیق اور تراجم کی خدمات، یہ سب بہت اہم کام تھا۔ دفاتر میں اردو کے نفاذ کے سلسلے میں بھی عملی معاونت، تربیتی مراکز قائم کیے گئے، ورکشاپس کے قیام اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ اس مقتدرہ نے کیے۔ مقتدرہ نے اپنی کارکردگی اور شناسائی سے اردو کے لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے اخبار اردو، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ لیکچر میں، وہ بھی شائع کیا تھا، اور اس کا مدیر جو ہے وہ جو صدر ہوتے تھے مقتدرہ کے، صدر نشین وہی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کام مقتدرہ کا آج بھی مقتدرہ جو ہے وہ فعال ہے اور کام جو ہیں وہ اس میں جاری ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم کتابوں کو دیکھ رہے ہیں جو اشاعت کے مراحل سے گزری تھی۔ تو آج ہم متفرق کتابوں کو دیکھتے ہیں جو تحقیقی کتابیں اس ادارے نے شائع کی۔ تحقیق کا فن، یہ گیان چند صاحب کی کتاب، ڈاکٹر گیان چند جین صاحب کی بڑی معروف کتاب، جس سے ہم نے بہت سارے حوالے، ہم اور تمام نئے لوگ جو ہیں اس کتاب کو ایک بنیادی ریفرنس کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ بھی مقتدرہ نے شائع کی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتابیں جو مقتدرہ کے پلیٹ فارم سے مسلینیسلی متفرق کتابیں جو ہیں وہ شائع ہوئیں، پہلے ہم نے انہیں دوسری طرح سے درجہ بندی کی، اصطلاحات کے حوالے سے، ریفرنس بکس کے حوالے سے۔ اب ہم متفرق کتابوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ ادبی تحقیق کے اصول، ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کی یہ کتاب۔ تصنیف و تحقیق کے اصول، ڈاکٹر قاضی عبدالقادر صاحب کی کتاب۔ یہ ریسرچ کی کتابیں ہیں، تحقیق کی کتابیں ہیں جو مختلف موضوعات پر اس ادارے نے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اردو میں اصول تحقیق، یہ مضامین کا انتخاب تھا ایم سلطانہ بخش کا 2 جلدوں میں، تو یہ کتاب بھی شامل ہے۔ اصول تحقیق کے حوالے سے جو روداد سیمینار کی مرتب کی تھی ڈاکٹر اعجاز راہی نے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات پر منتخب مقالات، یہ بھی ڈاکٹر اعجاز راہی صاحب سے مرتب کروا کر جو ہے وہ ان کے مرتبہ شائع ہوئے۔ پھر لائبریری سائنسز کے حوالے سے بڑی اہم کتاب جو مضامین پر مبنی تھی، سید جمیل احمد رضوی صاحب کے لائبریری سائنس اور اصول تحقیق، بڑی اہم کتاب، تو یہ بھی اس پلیٹ فارم سے قارئین کو ملی۔ اردو میں فنی تدوین، ڈاکٹر ایم ایس ناز۔ کتب لغت کا تحقیقی و لسانی جائزہ، سات جلدوں میں جابر علی سید صاحب کی، اور وارث سرہندی صاحب نے، اثر لکھنوی، شان الحق کی، یہ 4 لوگوں کا بورڈ تھا جنہوں نے کتب لغت کا تحقیقی اور لسانی جائزہ، لغت کی جو کتابیں تھیں ان کو پیش کیا تھا۔ جابر علی سید، وارث سرہندی، اثر لکھنوی، شان الحق کی، یہ لغت کا ان کی جلدوں کا جائزہ لے کر پیش کیا گیا تھا۔ زبان و بیان کے حوالے سے لسانی مقالات وارث سرہندی صاحب کے 1989 میں شائع کیے گئے۔ پھر 3 جلدوں میں قدرت نقوی صاحب کا، سید قدرت نقوی، اور ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب کے مقالات، لسانیات کے لسانی مقالات جو تھے، یہ بھی 3 جلدوں میں مقتدرہ نے شائع کیے۔
لسانی اور عروضی مقالات جابر علی سید صاحب کے، اور شان الحق حقی صاحب کی لسانی مسائل و لطائف یہ، اور اردو رسم الخط سید محمد سلیم صاحب والا، یہ کتابیں جو ہے یہ متفرق تحقیقی کتب اس پلیٹ فارم سے مقتدرہ نے شائع کی۔ پھر اردو رسم الخط بنیادی مباحث ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب، اردو املاء و قواعد ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، مسائل اور مباحث دونوں اس میں شامل تھے، بڑی اچھی کتاب۔ ڈاکٹر گوہر نشاہی صاحب نے مقالات منتخب کر کے مرتب کیے تھے اردو املاء اور رموز اوقاف کے حوالے سے، وہ کتاب شائع ہوئی۔ املاء کے رموز کے حوالے سے کافی کتاب رسم الخط کے حوالے سے، چونکہ یہ اس کا مقتدرہ کا بنیادی اس کا مینڈیٹ تھا، اس کا بنیادی جس حوالے سے رسم الخط کے حوالے سے، املاء کے حوالے سے، رموز و اوقاف کے حوالے سے، رسم الخط کے حوالے سے، تو یہ ساری کتابیں رسم الخط کے حوالے سے شیما مجید صاحب والی جو ہے اردو جو ہے وہ کتاب اردو رسم الخط انتخاب مقالات، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی بھی کتاب یہاں سے شائع ہوئی رسم الخط اور ٹائپ کے حوالے سے 1987 میں۔ پھر ڈاکٹر انور صدیق صاحب والی معروف کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ 1990 میں مقتدرہ نے شائع کی۔ تاریخ ادب انگریزی احسن فاروقی صاحب والی کتاب، انعام الحق جاوید صاحب نے پنجابی زبان و ادب کی مختصر تاریخ، سندھی زبان و ادب کی مختصر تاریخ غلام حیدر سندھی صاحب کی، پشتو ادب بلوچی زبان کی مختصر تاریخ، سرائکی زبان و ادب کی مختصر تاریخ، اور کشمیری زبان و ادب کی ڈاکٹر محمد یوسف بخاری صاحب سے۔ جس طرح پنجاب میں اردو والا جو حصہ اول تھا حافظ محمود شیرانی صاحب والا، خورشید احمد خان یوسفی صاحب سے مرتب کروا کے وہ شامل کیا گیا۔ بلوچستان میں اردو زبان کی مختصر تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب والی کتاب، وہ بھی انہوں نے 1995 میں شائع کی۔ داستان کے حوالے سے سہیل بخاری صاحب سے تنقیدی مطالعات، اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے، تو یہ بہت سا کام اس حوالے سے آپ کو نظر آئے گا۔ برِ صغیر کا ڈرامہ، اسلم قریشی صاحب، ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب کی کتاب۔ تو یوں اردو اور فارسی میں نقل حرفی، یہ فرحندہ لودھی صاحبہ کی جو ہے وہ کتاب تھی، اسے بھی یہاں سے شائع ہوئی۔ انگریزی پر اردو کا اثر، اردو سندھی کے لسانی روابط، اصطلاحی مباحث، شرف الدین اصلاحی صاحب کی دونوں کتابیں تھیں۔ آتش درانی صاحب کی اصطلاحی جائزے، اردو زبان کا صوتی نظام اور تقابلی مطالعہ، ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب والی کتاب۔ پاکستانی اردو کے خد و خال، ڈاکٹر آتش درانی۔ اردو ٹائپ مشین کے کلیدی تختے، یہ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی کتاب۔ پاکستان میں اردو کے ترقیاتی ادارے، ایوب صابر۔ پھر مغرب کے تنقیدی اصول والی ڈاکٹر جو استاد الاساتذہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی صاحب والی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، اسے بھی شائع کیا۔ ترجمے کا فن، نظری مباحث، حامد بیگ صاحب والی کتاب کو، روایت اور فن کو اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، ڈاکٹر اعجاز راہی صاحب۔ تو یہ وہ اہم کتابیں تھیں جو اس ادارے کے پلیٹ فارم سے شائع ہوں۔ یوں اس ادارے نے، مقتدرہ نے ابھی تک سینکڑوں کتابیں قارئین کو قومی سرپرستی میں شائع کر کے بہت مناسب قیمت پر اپنے قارئین تک پہنچائیں۔ اگرچہ یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ اردو کے نفاذ کے حوالے سے جو رکاوٹیں اور مسائل درپیش ہیں، ہم انہیں عبور کرنے میں اس درجہ کامیاب نہیں ہیں، لیکن یہ امر اپنی جگہ پر قابل ستائش ہے کہ اس حوالے سے گاہے گاہے ہمیں آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور ابھی مکمل طور پر یہ کوششیں دم نہیں توڑ چکیں، اور انشاءاللہ عز و جل جلدی ہی اردو زبان اپنے ملک میں بطور دفتری اور سرکاری زبان کے باقاعدہ رائج ہوگی۔
عزیز طالب علموں، اس لیکچر میں ہم نے مقتدرہ کے حوالے سے مزید سیکھا اور ان کتابوں کا ذکر دیکھا جو مقتدرہ نے ہم تک اپنے ادارے سے شائع کر کے پہنچائیں۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔